बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैंने अपनी बेटी को एक ऐसे घराने में ब्याहा जिसमें उसके साथ सिर्फ मेरे दामाद राहत की हिमायत हासिल थी। शादी के कुछ अरसे बाद राहत के घर वालों ने लड़ झगड़ कर उसे अलग कर दिया। हालांकि मेरी बेटी ससुराल में मिलजुल कर रहने के कायल थी, मगर इन लोगों को मेरी बेटी पसंद न थी, इसलिए कि राहत ने मेरी बेटी के साथ पसंद की शादी की थी और मैं एक बेवा मामूली औरत थी। इस गुर्बत में मैं अपनी बच्ची का क्या साथ देती। जब वो उम्मीद से हुई तो उसने मुझे अपने घर बुला लिया, क्योंकि ऐसे कड़े वक्त में उसकी नंदू और सास ने उसका साथ देने से साफ इनकार कर दिया। नगीन का 9वां महीना चल रहा था। मैं उसके घर में दिन रात उसका ख्याल रखती। कब उसका वक्त आ जाए मुझे नहीं पता था। उधर उसका शौहर राहत भी चक्की के 2 पाटों में पिस रहा था। कभी माँ बुला लेती तो कभी बहन तलब कर लेती। ये लोग जानबूझ कर ऐसा करते ताकि मेरी बेटी को कुछ सुख चैन न हो जाए। मैं भी इन सब हालात का मुकाबला करते हुए अपनी बेटी के घर ठहरी थी। आज रात के 12-1 बजे, जबकि मैं अपने कमरे में सो रही थी, मुझे अपनी बेटी के कमरे से रोने, चीखने और कराहने की आवाज़ें आईं। मैंने सोचा कि शायद बेटी को मामूली तकलीफ़ होगी। उस वक्त कमरे में जाना मुनासिब नहीं कि राहत भी पास ही होगा, वो उसे देख लेगा। मगर जब उसके रोने की आवाज़ बंद न हुई तो मजबूरन मुझे उठना पड़ा। जल्दी से चादर ओढ़ती जब नगीन के कमरे की तरफ गई तो देखा नगीन के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं बेधड़क अंदर गई। नगीन के साथ राहत मौजूद नहीं था। नगीन, राहत कहाँ गया? मैंने फ़िक्रमंदी से पूछा। मैं नहीं जानती अम्मी, वो आधी रात को कहाँ चले जाते हैं, किसी काम से गए होंगे। नगीन ने दर्द से कराहते हुए कहा। अम्मी, मुझे बहुत तकलीफ़ है, कुछ करें। मेरी बेटी दर्द से बेहाल हो रही थी। मैं क्या करूं बेटी, तुम्हारा शौहर, क्या तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि वो कहाँ गया है? मुझे लगता है तुम्हें हस्पताल ले जाना पड़ेगा। मैंने नगीन से कहा तो उसने बताया कि इस वक्त हस्पताल जाने के लिए ना ही राहत घर पर मौजूद हैं जो गाड़ी चला सकें और ना ही हम खुद जा सकते हैं। बेहतर है कि मैं साथ वाले मकान से दाई हादिया अम्मा को बुला लाऊं। मैंने कहा ठीक है, मैं उसी के पास जाती हूँ, उसकी मिन्नत करती हूँ, तुम हौसला ना हारना। मगर मेरी बेटी दर्द से बेहाल हो रही थी। मैं जल्दी से भागती दौड़ती दाई हलीमा के घर की तरफ गई। दाई हलीमा का घर इसी गली में वाक़ था। उस वक्त मैं उसका घर बजाते हुए बहुत अजीब भी लग रही थी। डर था कि कहीं कोई आकर मुझे चोर औरत न समझ ले, मगर बेटी की मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया। दरवाज़ा खटखटाए हुए मुझे अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि सामने एक गाड़ी खड़ी नजर आई। उस गाड़ी में एक लहीम शहीम आदमी बैठा हुआ था और अभी गाड़ी से बाहर आ ही रहा था कि मैं लपक कर उसके पास पहुंची। भाई साहब, खुदा के लिए, मेरी बेटी इस वक्त शदीद तकलीफ़ में है, मुझे हस्पताल जाना है। आप कहीं मत जाइए, मैं आपको ज़्यादा पैसे दे दूँगी, मेरी बेटी को हस्पताल ले जाइए। मैंने उस आदमी की मिन्नत की। अरे अम्मा, परेशानी की कोई बात नहीं। आदमी ने कदरे भारी आवाज़ में कहा। तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें ले चलूँगा, चलो गाड़ी में बैठो। उस वक्त वो आदमी मुझे किसी फरिश्ते से कम नहीं लगा। मैंने उस आदमी को वहीं रुकने का कहा और अपनी बेटी को लेने अंदर चली गई। मेरी बेटी बहुत मुश्किल में थी। बड़ी मुश्किल से उसे बिना किसी सहारे गाड़ी तक लाई। मैंने ड्राइवर से कहा कि करीबी हस्पताल ले चले। मुझे किसी हस्पताल का नहीं पता था। कहने लगा, इस वक्त कोई हस्पताल खुला नहीं होगा। अगर खुले भी होंगे तो आपको शायद डॉक्टर न मिले। इस इलाके के डॉक्टर ज़्यादा मुतहरिक नहीं हैं। उस आदमी को डॉक्टर्स के बारे में काफ़ी मालूमात थी। उसने मुझे एक हस्पताल का बताया। कहा कि ये ज़रा दूर है, लेकिन अगर आप यहाँ चलेंगे, लेकिन आपको कोई न कोई डॉक्टर ज़रूर मिल जाएगा। मैंने कहा, भाई, तुम्हें जहाँ मुनासिब लगे हमें ले चलो, हमें किसी हस्पताल का नहीं पता। मैं इस इलाके में खुद नहीं आई हूँ, बेटी को तो अभी होश नहीं। ठीक है अम्मा जी, आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको यहाँ के सबसे अच्छे हस्पताल में ले जाऊँगा, ड्राइवर ने कहा और गाड़ी एक बार फिर सड़क पर दौड़ने लगी। थोड़ी देर के बाद एक बड़े से हॉस्पिटल के सामने हमारी गाड़ी रुकी। ड्राइवर ने गाड़ी से निकलकर कार का दरवाज़ा खोला और हस्पताल के स्टाफ से 2-3 लोगों को भी बुला दिया।
نرسز نے میری بیٹی کو اندر لے جانے میں میری مدد کی۔ خدا خدا کر کے اسے گائنی وارڈ تک پہنچایا گیا۔ میں اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان تھی۔ رات 1 بجے کا وقت تھا، پتہ نہیں کوئی ڈاکٹر بھی ڈیوٹی پر ہوگا یا نہیں۔ میں نے سوچا، اتنے میں ایک نرس نظر آئی جو کہ گائنی وارڈ کے باہر ہی کھڑی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ڈاکٹر مل گئی ہے؟ کہنے لگی، آپ فکر نہیں کریں، ڈاکٹر شمائلہ تو اس وقت ڈیوٹی پر موجود نہیں ہیں، وہ اپنے کسی کام سے گئی ہیں، لیکن آپ کا بندوبست ہو گیا ہے، آپ کی بیٹی خطرے سے باہر ہے۔ نرس نے مجھے خوشخبری سنائی۔ میں بھی پرسکون ہو کر بیٹھ گئی۔ گائنی وارڈ میں میرا جانا منع تھا۔ میں باہر بیٹھی اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جب میں خوشخبری سننے کے لیے بےتاب تھی، گائنی روم سے ایک آدمی نکلا۔ یہ وہی لہیم شہیم آدمی تھا جس نے مجھے اپنے گھر سے یہاں تک اپنی گاڑی میں لایا تھا۔ اس نے ہاتھوں پر دستانے چڑھا رکھے تھے اور چہرے پر ماسک تھا۔ اسے یہاں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب میں کوئی بات نہ کی۔ اس وقت مجھے اپنی بیٹی کی فکر تھی، میں اسے کچھ نہ کہہ سکی۔ واپس اپنی بیٹی کے کمرے میں آئی تو اس کے پہلو میں ایک گول مٹول سا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ میری بیٹی نارمل تھی، کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اسی وقت ہسپتال کے فون سے اپنے داماد راحت کو کال کی، اسے بتایا کہ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، جہاں بھی ہو فوراً ہسپتال چلے آؤ۔ راحت نے کہا کہ میں اس وقت دوسرے شہر سے آ رہا ہوں، مجھے آتے آتے صبح ہو جائے گی، آپ اپنا اور نگین کا خیال رکھیں، میں صبح پہنچتے ہی ہسپتال آ جاؤں گا، نگین کو خود گھر لے جاؤں گا، اگر نگین کی طبیعت خراب ہے تو آپ ہسپتال میں ہی رک جائیں۔ میں نے کہا، ہم ہسپتال میں نہیں رک سکتے، اس ہسپتال میں نہ ہی ڈاکٹرز ہیں اور نہ ہی دوسرا اسٹاف موجود ہے، یہ کافی، تم ہو سکے تو جلدی آ جاؤ، آ کر نگین کو یہاں سے گھر لے چلو۔ نگین کی طبیعت اب بہتر تھی، وہ اب سنبھل چکی تھی، اسی لیے میں اسے گھر لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن صبح کے 3-4 بجے ہمیں کون سی گاڑی ملتی۔ میں پریشان تھی کہ راحت نے بھی دیر سے آنا ہے، اب گھر جانے کے لیے کیا سبیل کریں۔ تبھی باہر آ کر ٹہلنے لگی کہ شاید کوئی گاڑی نظر آ جائے۔ اتنے میں میری نظر اسی گاڑی پر پڑی جس میں بیٹھ کر ہم لوگ ہسپتال آئے تھے۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو اس میں وہ آدمی اب بھی موجود تھا۔ میری دلچسپی کا محور تو وہ ویسے ہی بن چکا تھا کہ اس نے میری بیٹی کی ڈیلیوری کے وقت کام آ کر ہم پر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا، مگر میرے شکریہ کے جواب میں اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا تھا۔ کیا اس نے یہ سب ہمدردی کے تحت کیا؟ میں سوچ رہی تھی۔ تبھی اس نے مجھے دیکھ لیا، مجھے گاڑی کی طرف آنے کا اشارہ کیا تو میں نے اسے دور سے ہی آواز دے کر بتایا کہ میں اپنی بیٹی کو گھر لے کر جانا چاہتی ہوں۔ اس نے رضامندی کا اظہار کیا تو میں نے ہسپتال کے عملے کو بتایا۔ انہوں نے میری بیٹی کو گاڑی تک پہنچانے میں مدد کی۔ ہم لوگ اپنا سارا سامان لے کر گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی ہمارے گھر کی طرف چلنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ گاڑی کی رفتار ہلکی ہو تو میں اس شخص کا شکریہ ادا کروں جس نے اتنے مشکل وقت میں ہماری دوہری مدد کی تھی، مگر یہ تھا کون؟ کیا کوئی ڈاکٹر تھا یا پھر کوئی فرشتہ جو اتنے مشکل وقت میں ہمارے لیے مدد کا ذریعہ بنا؟ میں اس سے کوئی بات تو نہیں کر سکی کیونکہ ہمارا گھر جلد ہی آ گیا تھا، وہ بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہم اپنے گھر پہنچے۔ اس نے اٹھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا، اس نے میری بیٹی کو دروازے تک چھوڑا، بچے کو میں نے سینے سے لگا لیا اور بیٹی کو اندر جانے کا کہا۔ وہ شخص دوبارہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا، مگر اس نے گاڑی آگے نہیں کی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے میری نظریں اسی پر تھیں۔ وہ تھوڑی دیر اپنی گاڑی میں ہی بیٹھا رہا، پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور گاڑی سے نکل کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سامنے والے گھر میں داخل ہو گیا۔ میں حیران تھی کہ سامنے والے گھر میں تو صرف ایک بیوہ عورت رہتی ہے، یہ یہاں کیوں گیا ہے؟ بہرحال اس معاملے کی کھوج میں بعد میں لگا لوں گی، میں نے سوچا اور کمرے میں آ گئی، بیٹی کو جوس وغیرہ بنا کر دیا اور خود اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں راحت بھی آ گیا۔ راحت نے آتے ہی اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے دونوں میاں بیوی کو خوش دیکھا تو خود کمرے سے نکل آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں آج کے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ دراصل چیزیں اس انداز میں ہوئی تھیں
کہ میں کسی چیز کو نوٹ نہیں کر سکی، مگر اب جب سکون ہوا تو ذہن نے مختلف سوال اٹھانا شروع کر دیے۔ میں نے زیادہ الجھنے سے بہتر یہی جانا کہ میں کل خود اس گھر میں چلی جاؤں اور دیکھوں کہ وہ آدمی وہاں ہوتا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ میرے تو اندازے کے مطابق یہاں پر صرف دائی ہادیہ ہی رہتی تھی، اور وہ رات کو اپنا دروازہ سختی سے بند رکھتی تھی۔ لوگوں کی نظر میں ایک شریف عورت تھی اور کوئی اسے جانتا تک نہیں تھا۔ تو کیا دائی ہادیہ کا کردار مشکوک ہے؟ میں سوچنے لگی۔ سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی، باہر ٹہلنے کو آئی تو میری نظر سامنے دروازے پر پڑی۔ مجھے وہی گاڑی باہر کھڑی نظر آئی۔ اب میرا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ یہ شخص دائی ہادیہ کے ساتھ لازمی ملاقاتیں کرنے آتا ہے، ورنہ رات کو یہاں آنے اور پھر صبح واپس جانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ میں اپنی تسلی کی خاطر دروازے تک آئی اور سے جھانک کر دیکھا تو واقعی تیاری میں لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ دائی سے خود ہی پوچھ لوں گی، اس سے کہوں گی کہ وہ جو بھی کر رہی ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر کرے، اگر اسے کوئی پسند ہے تو اس سے نکاح کر لے، یوں چھپ چھپا کر ملاقاتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج نہیں تو کل محلے والوں کو یہ بات پتہ ہی چل جائے گی، پھر وہ کیا کرے گی؟ زندگی بھر لوگوں سے منہ چھپاتی پھرے گی۔ پھر اس کا ایک جوان بیٹا بھی تھا، بیٹا اس کے بارے میں کیا سوچتا؟ میں نے صبح صبح اپنی بیٹی سے یہ بات کہی تو اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اماں، خدا کے لیے دوسروں کے معاملوں میں بولنا چھوڑ دیں۔ آپ نے پہلے بھی لوگوں کی دشمنیاں پالی ہیں، صرف اور صرف اسی لیے کہ آپ ہر ایک کو نصیحتیں کرتی پھرتی ہیں۔ یہ میرا محلہ ہے، کم از کم یہاں تو آپ رک جائیں، اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں۔ بیٹی کی بات سن کر دل بھٹ سا گیا۔ آج کل واقعی نیکی کا زمانہ نہیں تھا۔ میں دائی ہادیہ کو سمجھا تو دیتی، مگر یہ نہ ہو کہ وہ میرے پیچھے ہی پڑ جائے۔ میں نے سوچا اور اس خیال کو اپنے دل سے نکال دیا۔ کچھ دن بعد کی بات ہے، میں ایک محفل میں گئی جو میلاد کے سلسلے میں منعقد کی گئی تھی۔ وہاں اتفاق سے مجھے دائی حلیمہ بھی بیٹھی نظر آ گئی۔ میں نے سوچا آج اس سے بات کر کے ضرور رہوں گی کہ اس دن رات کو وہ شخص جو تمہارے گھر آیا تھا کون تھا۔ اسی لیے میں ذرا اس کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی مجھے شناسا نظروں سے دیکھ رہی تھی، لگ رہا تھا کہ مجھے جانتی ہے، مجھ سے نہایت خوش اخلاقی سے ملی۔ میں نے کہا اگر برا نہ مانو تو میں تمہارے گھر چلنا چاہتی ہوں، تم سے ملاقات کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ بولی ہاں کیوں نہیں، میں بھی آپ سے ملنا چاہتی تھی، مگر دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی۔ ہم تو پہلے بھی نہیں ملے، ایک دو بار سرسری طور پر آپ کو دیکھا ہے بس۔ میں نے کہا جی ضرور، آج شام کو ہی آپ میرے گھر چلیے گا۔ اس نے دعوت دی۔ میں نے اتنے دنوں بعد بیٹی کے گھر بھی جانا کہ اسی بہانے اپنی بیٹی کے گھر کا چکر بھی لگا لوں گی۔ دائی حلیمہ کے گھر پہنچ کر میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ وہ چائے بنانے کچن میں گئی تو میری نظر اس کے کمرے میں رکھی چیزوں پر پڑی۔ تب مجھے سخت حیرت ہوئی، وہی دستانے، ماسک اور اسی طرح کا لباس اس کے کمرے میں لٹک رہا تھا، جسے دیکھ کر میرے دماغ میں تجسس ابھرا اور یہ شک بھی ابھرا کہ وہ آدمی اب بھی دائی ہادیہ سے ملنے آتا ہے۔ وہ واپس کچن سے چائے بنا کر پلٹی تو میں نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ وہ میری نظروں کو بھانپ گئی، اس جوڑے کی طرف اشارہ کر کے بولی جانتی ہوں آپ نے وہ دیکھ لیا ہے، اسی لیے آپ ایسی نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہیں۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ایسی ہی بات ہے، دراصل میری طبیعت کچھ ایسی ہے کہ کسی کو غلط کام کرتا دیکھ نہیں سکتی، بس اسی لیے تمہیں سمجھانے چلی آئی، مگر اس دن بھی بیٹی نے منع کر دیا۔ آج تم سے یہی کہنے آئی ہوں کہ تم جو کر رہی ہو وہ تمہاری زندگی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تمہارا جوان بیٹا ہے اور کل کو وہ تم سے نفرت کرے گا۔ میری بات تو سمجھ ہی گئی ہوگی تم۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کی بات بالکل بھی نہیں سمجھی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں کتنی اذیتیں سہ چکی ہوں۔ مزید کوئی اذیت سہنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ اگر آپ اس لباس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں تو یہ حقیقت بھی آپ کو بتائے دیتی ہوں، مگر آپ وعدہ کریں کسی کو میرے بارے میں کچھ بھی نہیں بتائیں گی۔ میرے وعدہ کرنے پر دائی ہادیہ نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ دیکھو اماں، مجھے شوق تو نہیں ہے یوں دربدر ذلیل ہونے کا۔ محلے والے سبھی یہی جانتے ہیں کہ میں بیوہ ہو چکی ہوں، اور سچ یہی ہے کہ جس عورت کا شوہر اس کا خیال نہ کرے
اسے بیوہ ہی تو کہتے ہیں۔ میرے شوہر نے بھی بیچ راہ میں میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میرا بیٹا ہوا تو وہ کسی اور عورت کے چکر میں پڑ گیا۔ میں نہیں جانتی کہ اس کی زندگی میں اور کیا چل رہا تھا، لیکن اس نے جو میرے ساتھ کیا میں وہ بھلا بھی نہیں سکتی۔ اپنی زندگی میں نے اسے پیار، محبت، وفا کیا نہیں دیا، مگر اس بے وفا نے عین وقت پر آ کر میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ مگر مجھے اپنے بیٹے کو پالنا تھا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، ایک ہسپتال میں دایا کی نوکری کر لی۔ یہ فن میری اماں کو آتا تھا۔ شادی کے بعد میں ان کے ساتھ جاتی رہی، اس لیے مجھے ایک ایک باریکی کا پتہ تھا۔ تبھی یہ کام مجھے بھی جچ گیا، میرے ہاتھ میں شفا آ گئی، عورتوں کو میرا کام پسند آنے لگا۔ بعض معاملات میں تو ڈاکٹرز بھی پیچھے رہ جاتے، مگر میری مہارت کام لے آتی، اور یوں میں عورتوں میں مقبول ہوتی گئی۔ جس ہسپتال میں تم اس رات اپنی بیٹی کو لے کر گئی تھی، وہاں سبھی لوگ مجھے جانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کسی نے مجھے روکا نہیں، نہ وہاں پر داخل ہونے سے اور نہ ہی تمہاری بیٹی کا کیس کرنے سے۔ رہی بات گاڑی چلانے کی تو تم شاید میرے فن سے واقف نہیں ہو۔ میں نے خود کو مکمل طور پر ڈھالنا سیکھ لیا ہے۔ میں جب چاہوں کوئی بھی لباس، کوئی بھی حلیہ بدل کر اپنی روزی روٹی کمانے نکل سکتی ہوں۔ میں ان عورتوں کو بھی جانتی ہوں جو روزی کمانے کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتی ہیں، تو پھر میں یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ تو ایک معمولی سی قربانی ہے۔ میرے بیٹے کو میری ساری حقیقت کا پتہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی ماں کتنی محنت کرتی ہے اور اس نے اپنے بیٹے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ کی سوچ میں آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ نے تو مجھے غلط ہی سمجھا ہوگا، محلے والے بھی شاید یہی سمجھتے ہوں، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ عورت جتنی مرضی کوشش کر لے، دنیا اسے ایک بھیڑیے کی نظر سے ہی دیکھتی ہے۔ جب تک میرا یہ بھرم قائم رہے گا، میں بھی اپنی نوکری کرتی رہوں گی۔ خدا نے چاہا تو ایک دن میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا اور پھر مجھے یہ سب نہیں کرنا پڑے گا۔ دائی ہادیہ کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کوئی عورت اتنی قربانی اپنے بیٹے کی خاطر کیسے دے سکتی ہے؟ میں نے سوچا، مگر قربانی کی وہ زندہ مثال میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس دن میں نے ہادیہ دائی کی مدد کرنے کا سوچا۔ ہمارا سب کچھ میرا اور میرے شوہر کا ہی تھا، ہماری کوئی اولاد نہ تھی۔ بیٹی کو جو ہم نے دیا، اس کے بعد بھی ہمارے پاس کافی کچھ تھا۔ میں نے دائی ہادیہ سے کہا کہ تم اپنے بیٹے کی خاطر اتنی محنت مشقت مت کرو، ہم اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھانے کو تیار ہیں۔ دائی ہادیہ میری بہت مشکور ہوئی۔ بہت زیادہ انکار اور اصرار کے بعد اس نے ہماری رقم قبول کی، اور اب اس کا بیٹا کالج میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہر ماں کو ایسی ہی استقامت دے اور ہر بیٹے کو ہادیہ کے بیٹے جیسا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔